अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और मेरे देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज हम इसराइल फ़लस्तीन बात पर बात करने जा रहे हैं। बैतुल अहया कत्ले आम के बदले हमास का इसराइली सफारतखानों के मुहासरे का मुतालबा। गुज़श्ता रोज़ इसराइली बमबारी के नतीजे में गजा की पट्टी के शमाल में वाक़या बैतुल अहया में हलाकतों की तादाद 87 हो गई। दूसरी जानिब हमास ने दुनिया भर में इसराइली सफारतखानों के मुहासरे का मुतालबा किया है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इज्जतुर रेश ने कहा, अगर एक साल कबल पूरी दुनिया में इसराइल के सफारतखाने और मफादात एक मुसलसल और खुली तहरीक में गिरे हुए होते तो वो बैतुल अहया के कत्ले आम की हिम्मत ना करते। उन्होंने इतवार के एक बयान में इस बात पर भी जोर दिया कि तहरीक अरब कौम के लोगों को इसराइल और जंग में उसके उत्तहादियों के खिलाफ अपनी तहरीक तेज करने का मुतालबा करती रहेगी। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि तुल अबीब मुकालमे की जुबान नहीं समझता और एक वहशी मखलूक की तरह बर्ताव करता है जो सिर्फ दर्द के साथ रुक जाता है। ये काल बर्नल में इसराइली सफारतखाने पर हमले के मंसूबे के इंकशाफ के चंद घंटे बाद आई। गुज़श्ता हफ्ते कोपनहेगन में इसराइली सफारतखाने में 2 मशकूक वाक़यात देखने में आए जबकि उसके आसपास एक बम फट गया। हमास की काल उस वक्त भी आई जब बैतुल अहया में 7 अक्टूबर 2023 को गजा में जंग शुरू होने के बाद सबसे खूनरेज इसराइली हमले का मुशाहिदा किया गया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने आज इतवार की सुबह एक बयान में ऐलान किया कि मलबे तले दबकर मजमूई तौर पर 87 अफराद हलाक या लापता हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली हमले के नतीजे में 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। एक काबिल ज़िक्र है कि ये हमला कल रात देर गे बैतुल अहया के बिल्कुल जनूब में वाक़या जबालिया में एक बड़े ऑपरेशन के आगाज के 2 हफ्ते बाद हुआ है, जहां टैंकों की मदद से इसराइली फोर्सेस हमला किया। उसके अलावा इसराइली तैयारों ने भी बम गिराए, जबकि बहुत से फ़लस्तीनियों ने तस्दीक की है कि इसराइली फ़ौज ने उन्हें अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया है। कुछ ने पनाहगाहों और हत्ता के हस्पताल भी छोड़ दिए जिनमें उन्होंने शमाल में पनाह ली हुई है। इसराइली फौज की तरफ से याह्या संवार की तस्वीर वाले लीफलेट फेंके गए। इसराइली फौजी तैयारों की तरफ से याह्या संवार के कत्ल के बाद उनकी तस्वीर वाले लीफलेट फेंके गए। इसराइल की तरफ से गजा में हिस्सा लेने वाले बेल्जियम फौजियों के मुतालिक तहकीकात शुरू हो गई हैं। बेल्जियम हकाम के मुताबिक जंगी जुराइम के इर्तिकाब के इल्ज़ाम में अपने एक फ़ौजी के हवाले से तहकीकात शुरू की हैं। बेल्जियम के इस फ़ौजी ने इसराइल की तरफ से गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग लड़ी है। बेल्जियम के वफाकी प्रोसिक्यूटर दफ्तर का कहना है कि उस सारी तहकीकात का फोकस बेल्जियम के उस फौजी के बारे में है जिसने इसराइल की एलीट यूनिट की तरफ से गजा में जंग की है। इसराइल की इस एलीट यूनिट में मुख्तलिफ मुल्कों की शहरियत के हामिल फौजी शामिल किए गए हैं जो फ़लस्तीनियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बेल्जियम हकाम के मुताबिक इस मुमकिन जंगी जुर्म का जायजा लेने के लिए तहकीकात की फाइल खोल दी गई है और मालूम हुआ है जिस बेल्जियम के शहरी के बारे में तहकीकात जारी हैं वो ब्रसल्स का रहने वाला 20 साल शहरी है, ताहम इसकी मजीद तफसीलात सामने नहीं लाई जा रही। ख्याल रहे, इन तहकीकात का आगाज फ़लस्तीनी सहाफ़ी यूनुस तेरावी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट के बाद शुरू हुआ है। तेरावी ने एक्स पर इसराइली स्नाइपर यूनिट पर गैर मुसल्लह शहरियों के वहशियाना तशद्दुद और सजाओं का तज़किरा किया था। इसराइल की जानिब से अक्टूबर को हमास के रहनुमा याह्या संवार के कत्ल का हमास के लिए एक बड़ा दचका था। तजियाकारों का कहना है उनकी अदम मौजूदगी में हमास की क़यादत में बड़ा खला पैदा कर दिया। ताहम संवार के कत्ल के बाद हमास ने लड़ाई जारी रखने का अज़म जारी
ظاہر کیا ہے۔ اسرائیل پر حملے کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ وہ گزشتہ اگست میں اس تحریک کے سیاسی بیورو کے اس وقت سربراہ بنے جب 31 جولائی کو تہران میں حماس کے سابق سربراہ اسماعیل ہنیہ کو قتل کر دیا گیا۔ اسرائیل نے سنوار کے قتل کو ایک بڑی فتح قرار دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سنوار کی میراث غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی تباہ کن جنگ کے اثرات سے گزرنے والے فلسطینیوں کی نئی نسل کے لیے انسپائریشن کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگلے مرحلے میں حماس کو کیا مراحل درپیش آئیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکے گا۔ حماس نے اپنے سیاسی بیورو کے رکن خلیل الحیہ کے ذریعے اپنے رہنما یحییٰ سنوار کے موت پر تعزیت کی اور کہا کہ رہنماؤں کو قتل کرنے سے حماس کی طاقت، مضبوطی اور اپنے راستے پر چلنے کے عزم میں اضافہ ہوگا۔ کنگز کالج لندن میں مشرق وسطی کے امور کے ماہر تجزیہ کار آندریاس کریگ نے کہا کہ سنوار کا قتل صرف ایک بڑے پیمانے پر علامتی واقعہ نہیں ہے بلکہ اس نے قیادت کا خلا پیدا کر دیا۔ سنوار کا قتل 31 جولائی کو تہران میں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے 3 ماہ سے بھی کم وقت میں ہوا ہے۔ کریگ نے مزید کہا، اس سے قبل قطر میں مقیم حماس کے سیاسی قیادت اور غزہ میں عسکری اور آپریشنل ونگز کے درمیان اختلافات پائے جاتے تھے۔ 1 اگست کو اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ عز الدین القسام بریگیڈز کے کمانڈر محمد ضعیف کو 13 جولائی کو جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس میں ایک فضائی حملے میں مار دیا گیا ہے۔ کریگ نے نشاندہی کی کہ حماس کے مختلف سیلز لڑتے رہیں گے لیکن تحریک کے مرکز میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور ان کے درمیان ہم آہنگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ سنگاپور یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف مڈل ایسٹ اسٹڈیز کے ایک محقق جیمز ڈورسی نے کہا کہ سنوار حماس میں ایک غیر معمولی شخصیت تھے جنہیں تحریک کے اندر سیاسی اور عسکری دونوں شاخوں سے زبردست حمایت حاصل تھی۔ اب ہم آتے ہیں کہ سنوار کی جگہ کون لے سکتا ہے۔ ہنیہ کے قتل کے بعد سنوار کا نام تحریک کی قیادت کے لیے نامزد کیا گیا۔ ناموں میں ابھرا۔ اس وقت غزہ سے باہر رہنے والے نسبتاً اعتدال پسند رہنما موجود تھے۔ ان رہنماؤں میں موسیٰ ابو مرزوق بھی شامل تھے۔ ڈورسی نے کہا، حماس کے بیرون ملک دیگر عہدیدار جیسا کہ قطر میں مقیم خلیل الحیہ السنوار کے قریب ہیں اور جنگ بندی کے بیکار مذاکرات میں اہم مذاکرات رہے ہیں۔ تحریک میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا نام دوبارہ پیش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی ان ناموں میں خالد مشعل بھی ہیں جنہوں نے 1996 سے 2017 تک اس تحریک کی قیادت کی تھی، پھر اسماعیل ہنیہ نے ان کی جگہ لی تھی۔ اگست میں السنوار کے انتخاب کو حماس کی جانب سے غزہ جنگ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے مسلح کارروائی کی طرف سے بڑھنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کریگ نے مزید کہا، اگلا لیڈر لازمی طور پر آپریشنل سطح کی شخصیت کا ہوگا۔ اگر تحریک سربراہی کے لیے فیلڈ کمانڈرز کا انتخاب کرنے کی طرف بڑھتی ہے تو ایک نام سب سے زیادہ امکان کے طور پر سامنے آتا ہے اور وہ یحییٰ سنوار کا بھائی محمد سنوار ہے۔ کریگ نے وضاحت کی، محمد سنوار کے پاس کسی رہنما کا کرشمہ نہیں ہے جو یحییٰ کے پاس تھا، لیکن وہ ایک جنگجو اور کارکن کے طور پہ اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ اس دوران حماس کو بڑے جھٹکے لگے۔ کیا حماس اپنے ساکھ کو دوبارہ بحال کر سکتی ہے؟ اپنے سخت الفاظ میں ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی تقریر میں خلیل الحیہ نے زور دیا کہ سنوار کو قتل کرنے سے اور اس سے قبل دیگر رہنماؤں کو قتل کرنے سے ہماری تحریک کے اندر مزاحمت کو بڑھانے کے عزم میں اضافہ ہو گیا۔ کریگ نے کہا کہ حماس اپنے رہنما کی ہلاکت کے نتیجے میں حکمرانی اور آپریشنل شکست کا سامنا کرنے کے باوجود مسلح مزاحمت کا چہرہ نہیں بدلے گا۔ اپنی طرف سے ڈورسی نے کہا، حماس نے اصولی طور پر برداشت کرنے کی اپنی صلاحیت ثابت کر دی۔ حماس کی تاریخ اسرائیل کی طرف سے اپنے رہنماؤں کے قتل سے بھری ہوئی ہے۔ یحییٰ سنوار بھی اب اس فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔
انہوں نے کہا مرحوم رہنما کی میراث 7 اکتوبر 2023 کے حملے کی میراث سے قدرتی طور پر جڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا حملے کے نتیجے میں شروع ہونے والی جنگ حماس کے صفوں میں جوش پیدا کر سکتی ہے۔ غزہ میں اب ایک نسل موجود ہے جس نے تمام امیدیں کھو دی ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی امید نہیں تو ان کے پاس جنوان کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ یونان اسرائیل کے لیے بحری جہاز سے لائے جانے والے ہتھیار روک لیے گئے۔ یونانی بندرگاہ پر کام کرنے والے مزدوروں کی یونین نے ایک جہاز کے ذریعے لے جایا جانے والا اسلحہ جمعے کے روز روک دیا۔ ان ہتھیاروں کو اسرائیل لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان بندرگاہی کارکنوں کی یونین کا کہنا ہے اس ہتھیاروں سے لدے جہاز کو غزہ میں اسرائیلی جنگ کے خلاف بطور احتجاج روکا گیا ہے۔ یونین کے ارکان نے بین الاقوامی خبر رساں ادارے روٹرز سے گفتگو میں جہاز کے روکے جانے کا اظہار کیا۔ یہ اسلحہ بردار جہاز جمعرات کے روز یونان میں پیرو کی بندرگاہ پہنچا ہے۔ اس پر 21 ٹن وزنی اسلحہ لادا گیا تھا جسے اسرائیل پہنچنا مقصود تھا۔ بندرگاہ کے کارکنوں کی یونین نے کہا یہ وقت ہے کہ ہم یہ بآواز بلند کہیں کہ پیرو کی بندرگاہ کو غزہ جنگ کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ ہم امن کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم یونان کو جنگ میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح مزدور یونین کی طرف سے فیس بک پیج پر بھی تصاویر اپلوڈ کی گئیں جن پر لکھا ہوا تھا قاتل اسرائیل نکل جاؤ، قاتل اسرائیل نکل جاؤ، قاتل اسرائیل نکل جاؤ۔ ایران حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی حمایت بند کرے۔ G7 کے وزرائے دفاع نے کہا ہے کہ ایران حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی حمایت بند کرے۔ وزرائے دفاع نے لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس یونیفل کی حیثیت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ G7 کے وزرائے دفاع نے ایران پر زور دیا وہ حماس، حزب اللہ، حوثیوں اور دیگر مسلح دھڑوں کو مدد فراہم کرنے سے دور ہو جائے۔ وزرائے دفاع نے لبنان کے استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے میں یونیفل کی مدد کو کرنے اور لبنانی مسلح افواج کے کردار کی حمایت کرنے پر زور دیا۔ ممالک کے وزرائے دفاع نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ہفتے کو G7 میں ملاقات کی کیونکہ اسرائیلی فوج لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے بعد غزہ کی پٹی پر بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ اٹلی، جس کے پاس گروپ آف 7 ممالک کی گردشی صدارت ہے، میں ہونے والے اس ایک روزہ اجلاس کے ایجنڈے میں مشرق وسطی کے تنازعات اور یوکرین میں جنگ کے ساتھ ساتھ ایشیا پیسیفک خطے میں سلامتی کی صورتحال کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ لبنان اور غزہ کی پٹی میں تنازع سے بڑے پیمانے پر علاقائی جنگ شروع ہونے کے خطرات لاحق ہیں۔ یہ تنازعات بھی فرانس، کینیڈا، امریکہ، جاپان، جرمنی، اٹلی، برطانیہ کے درمیان مذاکرات کا مرکز ہیں۔ اسرائیلی افواج حزب اللہ اور حماس کے خلاف اپنی فوجی مہم جاری رکھے ہوئے حزب اللہ اور حماس دونوں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے محور کا حصہ ہیں اور اس محور کی قیادت ایران کر رہا ہے۔ اس محور میں یمن کے حوثی اور عراق کے مزاحمتی گروپ بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے وہ 1 اکتوبر کو ایرانی میزائل حملے کے جواب کی تیاری کر رہا ہے۔ 1 اکتوبر کو ایرانی میزائل حملے کی جواب کی تیاری کر رہا ہے۔ تباہ شدہ محصور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ حزب اللہ کے خلاف فضائی حملے اور محدود زمینی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ السنوار کے قتل کے بعد حزب اللہ نے اعلان کیا تھا کہ اس نے اسرائیل کے خلاف محاذ کا دوسرا زیادہ خطرناک مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل نے
23 ستمبر سے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف جنگ کو تیز کر دیا۔ وزرائے دفاع کی بات چیت میں لبنان میں اقوام متحدہ کے عبوری فورس یونیفل کی صورتحال پر بھی بات کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فائرنگ کے نتیجے میں بلیو بریٹ فوجیوں کے زخمی ہونے کے بعد اٹلی اور دیگر ممالک کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ بیروت کے دورے کے دوران اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے جمعرات کو کہا تھا، یونیفل کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ خیال رہے یونیفل میں 50 سے زائد ملکوں کے تقریباً 9500 فوجی شامل ہیں۔ یونیفل نے اسرائیلی افواج پر الزام لگایا کہ وہ بار بار اور جان بوجھ کر یونیفل کے مراکز اور مقامات پر فائرنگ کرتی ہے۔ اٹلی یونیفل میں تعاون کرنے والے دوسرا بڑا ملک ہے۔ اس فورس میں اٹلی کے تقریباً 1000 فوجی تعینات ہیں۔ اسرائیلی فوجی نے کہا کہ وہ بین الاقوامی فوج کو نشانہ نہیں بنا رہی تھی، لیکن ان واقعات نے بین الاقوامی سطح پر مذمت کی لہر دوہرا دی۔ 7 وزراء کی یہ بات چیت میں یوکرین کی جنگ پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس وقت کیف کی افواج روسی حملے کی روشنی میں تیسرے موسم سرما کے دہانے پر مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ جون میں G7 کی کیف کو $50 بلین قرض دینے کے لیے منجمد روسی اثاثوں پر سود کی آمدنی استعمال کرنے کے پروگرام کی منظوری دی تھی، تاہم یوکرین کے لیے مغربی حمایت میں کمی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر ریپبلکن امیدوار ٹرمپ امریکی صدارتی انتخابات جیت جاتے ہیں تو واشنگٹن کیف کے حوالے سے اپنی پالیسی یکسر تبدیل کر سکتا ہے۔